बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और आज सीधी बात जोन में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वेरी ऑनरेबल शेख रशीद साहब, सरबराह हैं अवामी मुस्लिम लीग के, और इसके अलावा फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, सीनियर सियासतदान हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आज वो सीधी बात जोन में एक्सक्लूसिवली हम उनसे एक नशिस्त करेंगे, सवाल जवाब के सिलसिले का आगाज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शेख रशीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, आप सीनियर सियासतदान तो हैं ही, आप वज़ीर दाखिला भी रहे हैं साबिक़, और हालिया दौर में राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला हैं। तो यहीं से मैं सवाल के सिलसिले का आगाज़ करना चाहूँगी, क्योंकि दहशतगर्दी की एक लहर दोबारा आन पड़ी है, और हमने देखा था कि रीसेंट टाइम्स में राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ बयानात दिए, जिसके जवाब में थ्रेट लेटर जारी हुआ है पीपल्स पार्टी और PMLN को कि जी वो अपना क़िबला दुरुस्त करें, नहीं तो नताइज के वो ज़िम्मेदार होंगे। आप बहैसियत सीनियर सियासतदान क्या समझते हैं कि हुकूमत को ये कलदम तहरीक तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए या फिर उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए? देखें, वज़ीर ख़ारजा साहब और वज़ीर दाखिला साहब के बयान इंतहाई गैर ज़िम्मेदारान, गैर ज़रूरी और गैर मोहतात हैं। हमें तालिबान से अपने तल्लुकात बेहतर बनाने हैं और तालिबान को कहना है कि वो TTP को कंट्रोल करे। हम उससे मुज़ाकरात कर रहे थे, तालिबान के ज़रिए हमारी बातचीत जारी थी। मैं एतराफ़ करता हूँ, हमने उन बयानात में हिस्सा लिया, हमने हज़ारों लोगों को इनखला में मदद दी, और ये तारीख़ से नाशना लोग हैं। वो सिखों से लड़े हैं, वो ब्रिटिश से लड़े हैं, वो रशियन से लड़े हैं, वो अमेरिकन 42 मुल्कों की फ़ोर्स को उन्होंने घुटने टेकवाए हैं। आप क्या करने जा रहे हैं? मईशत डामाडोल है। जिस मुल्क का आर्मी चीफ ये कह रहा हो नेवल हेडक्वार्टर में, मैं 2 दिनों को अहमियत देता हूं। 1 तारीख को उन्होंने नेवल हेडक्वार्टर में कहा कि मुल्क नाजुक तरीन मोड़ पर पहुंच गया। ये मैं नहीं कह रहा जी। कल कौमी सलामती की मीटिंग में कहा गया है कि मुल्क की मईशत कौमी सलामती की जामन है, यानी कि तुम ठुस हो गए हो, तुम्हारी तबाही और बर्बादी हो गई है। मशरिक और मगरिब दोनों सरहदें आप गैर महफूज करने जा रहे हैं। कोई अकल है आपके पास? कोई लड़ाई के पैसे हैं आपके पास? कोई आपके पास कोई, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, सारी दुनिया कह रही है कि आधे रह गए हैं हमारे रिजर्व, आधी हो गई है स्टॉक एक्सचेंज, तिगनी हो गई है महंगाई, तरसीलात कम हो गई हैं, 225 अरब रुपया इस महीने में महसूलात कम हुई हैं। तो मुल्क तो जा रहा है ना जी डिफॉल्ट की तरफ। मुल्क तो जा रहा है उस तरफ जिस तरफ नहीं जाना चाहिए। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दाखिला के बयानात इंतहाई अफसोसनाक और गैर ज़िम्मेदाराना है। आपने कौमी सलामती कमेटी के इजलास का जिक्र किया शेख साहब, मैं भी उसी का जिक्र करने वाली थी, लेकिन मेरा सवाल कुछ डिफरेंट है। जहां कौमी सलामती के इजलास के अंदर ये तमाम तर बातें हुई जो आप जिसके ऊपर अपना तज्जिया दे रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं, वहाँ पर यह बात भी हुई कि भाई हमें बल्ब्स किस तरह के होने चाहिए, पंखे कैसे होने चाहिए, एनर्जी कंजर्वेशन को किस तरह से हमने प्रैक्टिकली लेकर के आना है, क्योंकि मौशी सूरत हाल तो मुल्क की सबके सामने ही है। ये आपको कैसा लगा? क्योंकि इससे पहले जितने साल मुझे काम करते हुए हो गया, मैंने नहीं कभी सुना या देखा या पढ़ा कि कौमी सलामती के इजलास में इस किस्म की गुफ्तगू भी की गई हो। मेरी 70 साल ज़िंदगी में कौमी मैं आपसे इत्तफाक करता हूं कि मुझे वो बातें पेश करनी चाहिए जो मुस्बत हों। ये बिजली, पंखे और सोलर पर भी लोग बड़ी बातें कर रहे हैं कि टर्की में किसकी एजेंसी है और क्या हो रहा है। मैं ऐसी बातों में नहीं जाना चाहता, इंतहाई नाजुक वक्त है। वहाँ ये बात भी हुई है कि अफ़वामी मफादे आमा के लिए कदम उठाए जाएं। ये मैं अलामिये का हिस्सा पढ़ रहा हूँ, अपनी ज़ुबान से कुछ नहीं कह रहा जी। आए मेरे साथ लेके चलें, ये कैमरेमैन को कहें कि लोग एड़ियाँ रगड़ रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा, दवाइयों से पता नहीं मैं क्या कहने लगा था कि इंसुलिन नहीं मिल रही, पैनाडोल नहीं मिल रही, अस्पतालों में कोई मसाइल नहीं है, स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में सारे प्राइवेट के बच्चे आ गए हैं, लोग बल्ब उतार के ले जा रहे हैं, बाहर लोहे के मीटर उतार के ले जा रहे हैं, पूरे पूरे मोहल्ले के माँ बच्चा अस्पताल के सारे सरिया काट के ले गए हैं। इनका क्या है जी? ये तो अपने औलाद की बिल्डअप पे लगे हुए हैं।
سوائے افغانستان کے وزیر خارجہ کے پاس ساری دنیا کے دورے کرنے کے فضول 2.25 ارب روپے خرچ کیے ہیں. 87 ارب روپیہ انہوں نے 78 وزیروں میں بانٹا ہے یا ممبروں میں بانٹا ہے. 2 ارب روپیہ کمپنی کی مشہوری کے لیے رکھا ہے. مفاد عامہ کے لیے آپ نے کیا کرنا حضور؟ آئی ایم ایف رہی صحیح کسر بھی نکال دے گی. اور یہاں مارچ اپریل میں آپ دیکھیں گے کہ سڑکوں پر کتا ہو رہی ہوگی. ہے ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس. سرکار تو چھوڑیں, ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے گھبرا رہے ہیں کہ لوگ کدھر کا رخ کریں گے. ہمارے گلی محلوں میں تو کبھی پرس نہیں چھنے جی, ہم پرانے رہنے والے ہیں باپ دادوں سے. ہماری گلی میں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ سیدوں کا بچہ ہے, یہ ملکوں کا بچہ ہے, یہ خان صاحب کا بیٹا ہے, اور دودھ اور دہی کی دکانیں محفوظ نہیں. چلو نہاری والا لٹ جاتا تو اس کے پاس زیادہ پیسے ہیں. دودھ دہی کی کتنی سیل ہے جی؟ 5,000 6,000 7,000. میں نے خود کل اپنے پرسوں 2 دن پہلے اپنے حلقے میں جو لوگ آئے ان کو کہا بھائی کوئی آپ سے فون مانگے تو فون دے دو, کوئی آپ سے پرس مانگے تو آپ دے دو, موٹر سائیکل مانگے تو آپ چابی دے دو, کیونکہ میرے حساب میں میری سیاسی زندگی میں یہ پہلا وقت ہے کہ خانہ جنگی کی ابتدا شروع ہو چکی ہے. اب یہ وقت رہ گیا کہ لوگ آئیں اور کریانوں کی دکانوں سے بوریاں اٹھا کے لے جائیں. تو پھر شیخ صاحب اگر ایسے میں فوج قومی سلامتی کے اجلاس میں اگر عوامی مفاد عامہ کے لیے بھی رائے دیتی ہے تو پھر اس میں غلط کیا ہے؟ وہ الگ بات ہے کہ ہم اور آپ اس کے اوپر ضرور بات کرتے ہیں کہ فوج تو نیوٹرل ہو گئی, اب اس کو عوامی معاملات کے اندر جو ہے حکومت کو رائے یا اس طرح سے سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر اتنے برے حالات ہیں کہ آپ جیسا سیاستدان بھی دیکھ رہا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے, تو پھر تو اگر فوج ساتھ دے رہی ہے کہ جی پنکھے ایسے لگا لو, بلب ایسے کر لو, ڈالر کو ایسے کر لو, تو پھر اس میں کیا غلط ہے؟ مذائقہ کیا ہے اس میں؟ کوئی غلط نہیں. میں نے کب کہا ہے غلط ہے؟ میں آپ سے 100% اتفاق کر رہا ہوں. اگر پنکھوں, بجلی اور ہیٹر اور سولر سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو آپ کر لیں جی. 8 بجے دکانیں بند کر دیں. آگے دیکھیں نا, ایک تصویر یہ ہے کہ 8 بجے دکانیں بند ہوں, اس کو صوبوں کو آن بورڈ کریں اور تاجر تنظیموں کو آن بورڈ کریں. میری جو سب سے بڑی دکان ہے موتی بازار میں, وہاں میرے لال حویلی کے ساتھ 10 قدم کے فاصلے پہ, وہاں 14 سیلز مین تھے, وہاں 8 رہ گئے ہیں. اپنی اولادوں کو لوگوں نے دکانوں پہ بٹھا لیا سیلز مینوں کی بجائے. میں آپ کو ایک ایسی بات کہنے لگا ہوں جو آپ کو کوئی نہیں کہے گا کہ کرایہ دینے کے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں, اور پرائیویٹ سود کا اتنا دھندا ہو گیا ہے کہ خام مال نہیں ہے. فیکٹریاں, یہ دیکھیں, یہ تو سب کو ٹی وی پہ پتا ہے کہ فیکٹریاں نہیں چل رہی ہیں جی, ٹیکسٹائل بند ہو گئی ہے, ایکسپورٹ کم ہو گئی ہے, درآمدات میں پیاز اگ گئے ہیں, پورٹس پہ کنٹینروں کے اندر پیازوں نے اگنا شروع کر دیا ہے بکنے کی بجائے. سر جی ملک کی معیشت تو ہو گئی ہے ٹھوس. اب اس کے حل نکالنے کے لیے ایک رائے یہ ہے جس کا میں ساتھ دے رہا ہوں کہ الیکشن کی طرف جایا جائے, کیونکہ امداد تو ان کو مل نہیں رہی. شاید آرمی چیف جائیں تو سعودی عرب سے کوئی امداد لے لیں, ورنہ یہ 3 ارب روپیہ 3 ارب ڈالر چین کے اور سعودی عرب کے ٹھنگا مل رہا ہے, ان کو ٹھنگا بھی نہیں مل رہا. خود مجھے ایمبیسڈر کہتے ہیں شیخ رشید گھر کو ٹھیک کرو. تو شہباز شریف کیا فیل ہو گئے؟ چوٹی کے ایمبیسڈر ملکوں کے مجھے کہتے ذمہ دار کون ہے اس کا؟ کوئی شک نہیں ہے, نون لیگ تباہ و برباد. حالات واقعات ان کا اندازہ غلط تھا. ہم سمجھ رہے تھے ہم غرق ہو گئے, ہمیں کیا پتا تھا کہ ہم تر جائیں گے, ہم سیاست میں شباب پہ آ جائیں گے, یہ کباب ہو جائے گا ان کا سیاست میں. جو گڑا, جو تودا ہمارے اوپر گر رہا تھا, میں کیبنٹ میں رو رہا تھا. میں تو سوچ رہا تھا کہ بس سلام علیکم کہوں, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ عوام کا ریئیکشن کیا ہے, لیکن مجھے یہ تو نہیں پتا تھا کہ مہنگائی 3 گنا ہو جائے گی, کہ ہم سرخرو ہو جائیں گے. اور یہ اس تودے میں, جس گڑے میں ہم نے گرنا تھا نا, اس میں یہ 13 جماعتیں گر گئی. ہم تو وہ صوفے پہ چلے گئے ہیں جی. یہ اللہ کی شان ہے. میں تو اتنا خوف زدہ تھا, میں تو ہر کیبنٹ میں. ٹھیک نہیں تھی یا شہباز شریف کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے؟ زیادہ بری پرفارمنس کس کی تھی؟ دیکھیں, شہباز جب ہم حکومت میں تھے نا, یہ بات کہتے تھے کہ آٹا چینی مت ایکسپورٹ کریں. میں کہتا تھا, میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں ایز اے شیخ رشید کی حیثیت سے, کیونکہ مجھے نظر آ رہا تھا عوام کے حالات خراب ہیں. اب میں جب آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں لال حویلی میں اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہا ہوں کہ بھائی لوگ کہتے ہیں جی آپ کے پاس تو گاڑی ہے فرسٹ کلاس,
آپ کا تو کوئی مسئلہ نہیں, فیس تو ہمارے بچوں نے دینی ہے. 10 یا 8 دکانیں ہیں وہاں لال حویلی کے ساتھ یہاں فارماسوٹیکل کی, کسی کا 100 روپیہ کم ہو جاتا ہے, کسی کے 300 کم ہو جاتے ہیں, کسی کی دوائی نہیں ملتی. حجان برپا جی, کوئی سیاست کرنا آسان کام نہیں ہے. یہ منہ چھپاتے پھریں گے, یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ حلقوں میں جائیں گے. ان کے لیے تو ان کو پتا ہے کہ بھئی ہم الیکشن میں گئے تو ستیہ ناس ہو جائے گا, لیکن الیکشن رک نہیں رہے. اب الیکشن کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اس کا جو شیڈول ہے وہ طے کر لیں, 2 مہینے آگے کیا اور 2 مہینے پیچھے کیا. کب ہو رہے ہیں الیکشن شیخ صاحب؟ مارچ اپریل میں فیصلہ ہو جائے گا جو بھی ہونے جا رہا ہے. مارچ اپریل میں الیکشنز ہو جائیں گے یا یہ فیصلہ ہوگا کہ الیکشن کب ہونے ہیں؟ اس کا فیصلہ ہو جائے گا, شیڈیول طے ہو جائے گا اس سے پہلے. جنوری بڑا اہم ہے, مارچ اپریل تو میں احتیاط میں کہتا ہوں, بعد میں آپ کیسٹیں دکھاتے رہتے ہیں کہ اس نے یہ کہا, یہ ہوا. میں کوئی پامس تو نہیں ہوں نا جی, سیاسی ورکر ہوں. میں تو اپنا سیاسی اندازہ بتا سکتا ہوں کہ مجھے تو مارچ اپریل کتا ہوتی نظر آتی ہے چوک شرائع میں, اور لوگوں کے نزدیک یہ سارا نظام ہی فضول ہے. لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یہ ساری جمہوریت جو ہے یہ امیروں کے چونچلے ہیں اور یہ پیدا گیری کے اڈے ہیں. یہ اسمبلیاں 30 کروڑ میں لوگ بکتے ہیں, اور بکے بھی ہیں, 30 میں نہیں بکے تو 25 میں بکے ہوں گے. لیکن لوگوں کو سب سمجھ آ رہی ہے جی. میں اس کشمیر کے ضمنی الیکشن میں لڑ رہا تھا تو میں نے ایک رکشہ ڈرائیور کو دیا, اس پہ بھی لوگ بڑی باتیں کر رہے ہیں جی کہ وہ کہاں سے کہاں چلا گیا. تو ایک گھر کی 10 ووٹیں تھیں, میں یہ تو نہیں کہنا چاہتا. انہوں نے کہا جی بندہ آپ نے غریب ضرور دیا کہ ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا آدمی چاہیے تھا. توقع یہ کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام لائیں, اور ووٹ بیچنے کے لیے پیسے بھی مانگتے ہیں, ممبر بھی بکتے ہیں. تو جمہوریت تو ٹکے ٹوکری ہوگی جی, گن منڈی ہے. قطع کلامی کی معافی چاہتی ہوں, پوائنٹ آپ بڑا ویلڈ اٹھا رہے ہیں, تو میں آپ کو یاد کرا دوں یہ تو آپ ہی کے اتحادی عمران خان صاحب سب سے زیادہ یہ ایگزامپل دیتے ہیں. کیا کہا جی, آواز نہیں آئی. حضرت عمر فاروق کی سب سے زیادہ ایگزامپل عمران خان صاحب ہی دیتے ہیں شیخ صاحب. ٹھیک کرتے ہیں نا, انہوں نے آج کل اسلام کا, آج کل کم از کم وہ دینی بات تو کر رہے ہیں نا. آپ کو جو آدمی جس وقت اچھی بات کرے اس کی تعریف کرنی چاہیے, جب جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی بات کرنے کی توفیق دے دے. ویسے آپ کو خان صاحب بدلے لگ رہے ہیں شیخ رشید صاحب؟ خان صاحب کو کیا ہو گیا؟ کیونکہ پہلے وہ باجوہ صاحب کے ساتھ ہم راز تھے, ہم نوالا تھے. اب جب بھی دیکھیں, جب بھی آپ ٹی وی کھولیں, ان سے بات کر رہے ہیں یا کچھ بھی, تو وہ باجوہ صاحب کے اگینسٹ ہی بات کرتے ہیں. کیا ہو گیا ہے خان صاحب کو؟ دیکھیں میں فوج کے بارے میں بات نہیں کرتا. خان صاحب کے بارے میں پوزیشن ہے, بڑی پارٹی ہے اس وقت. میں اپنے لیے انٹرویو دے رہا ہوں, میں ان کا سپوکس پرسن نہیں ہوں. بالکل, یہ خان صاحب سے آپ کوشچن کریں. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے تعلق. سر میری گزارش سنیں نا, میری رائے لے لیں نا. میں رائے, آپ سوال کرنے کا حق رکھتی ہیں, جواب دینا مجھ پہ ہے کہ میں دیتا ہوں یا نہیں دیتا ہوں, یا آپ سے معذرت کرتا ہوں. میری رائے یہ ہے کہ ہمارے تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے اچھے ہونے چاہیے. 10 مہینوں سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے, شیخ رشید کی حد تک میں بات, اور میں مشکور ہوں کہ انہوں نے بھی مجھ سے کوئی رابطہ نہیں رکھا. اور اب یہ معاملات جو ہیں یہ اس طرف چلے گئے ہیں کہ ہر ایک کو فکر لاحق ہو گئی ہے نا. معمولی بات نہیں ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف قومی سلامتی کی کمیٹی میں بیٹھا ہوا ہے اور وہاں فیصلے ہو رہے ہیں کہ مفاد عامہ کے لیے قدم اٹھائے جائیں. وہاں فیصلے ہو رہے ہیں کہ معاشی استحکام ہی قومی سلامتی ہے. یعنی اگر معاشی استحکام ہوگا تو یہ میٹنگ جو ہم سارے بیٹھے ہیں اس کا فائدہ ہے, ورنہ کوئی فائدہ نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا جی, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اس ملک کا نیوکلیر پاور کا سپہ سالار کہہ رہا ہے. ویسے شیخ صاحب ابھی آپ نے جو بات کی نا کہ آپ کا 10 مہینے سے رابطہ نہیں ہے, مطلب یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی خبر ہے, کیونکہ آپ تو بڑے ویل کنیکٹڈ ہیں. آپ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اور شہباز شریف ایک ہی پارٹی کے ہیں. تو میں تو اگلا سوال آپ سے یہ بھی پوچھنے والی تھی کہ باجوہ صاحب کے ساتھ بھی رابطہ ہوگا تو شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی آپ کا رابطہ ہوگا, لیکن آپ نے تم کہہ دیں کہ مجھے کلین بولڈ کر دیا. میں سوال پوچھوں کہ نہ پوچھوں کہ کدھر کدھر رابطے ہیں آپ کے, کہ آپ صرف لال حویلی میں ٹائم گزار رہے ہیں؟ میں تو لال حویلی میں ہی وقت گزار رہا ہوں, اور وقت بھی نہیں گزر رہا. حلفاً آن اوتھ آپ کو کہتا ہوں کہ
شہباز شریف میری پارٹی کا آدمی تھا جب میں حکمران تھا. جس دن حکومت ٹوٹی تو عمران خان سے جب میں نے بات چیت کی, اس نے کہا کہ بھی جو لوگ بات میں پڑے ہوئے ہیں ان کو پڑے رہنے دیں, آپ حصہ نہ لیں. میں نے اپنے دوستوں سے کہا جی السلام علیکم, میں ان کا مشکور ہوں, نہ انہوں نے مجھ سے رابطہ رکھا نہ میرا ان سے کوئی رابطہ ہے. جس دن کی گورنمنٹ ٹوٹی ہے نہ مجھے کوئی فون کال آیا ہے, نہ کوئی کہتے ہیں بغیر نمبر کے کال آئی ہے, نہ کسی نے مجھے تنگ کیا ہے. سو میں تو ان کا مشکور ہی ہوں جی, مجھے کسی نے تنگ نہیں کیا. میں اپنے گھر میں خوش, وہ اپنے گھر میں خوش. میں نے ان سے کہا کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. شیخ صاحب ویسے یہ جو ٹرولنگ ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کو لے کر کے, جنرل باجوہ صاحب چلے گئے, ریٹائر ہو گئے, ان کے نام کو لے کر کے جو ٹرولنگ ہو رہی ہے, اس حکومت کے لیے بھی آپ کوئی مشورہ دینا چاہیں گے کہ کیسے ان کو اس کو ٹیکل کرنا چاہیے؟ بیکاز اس طرح سے تو ہماری فارمر عسکری قیادت بہت زیادہ بدنام ہو رہی ہے. کبھی ان کو 4 اداکاراؤں کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. دوسری طرف سیاسی طور پر بھی عمران خان صاحب بھی ٹرول ہی کر رہے ہیں باجوہ صاحب کو. ایٹ لیسٹ باجوہ صاحب تو یہ سمجھتے ہیں, اسی لیے تو وہ کالم بھی لکھوا رہے ہیں اپنے ڈیلی کہ کوئی نہ کوئی جواب آ جاتا ہے عمران خان صاحب کی کسی بات کا. اس سچویشن کو آپ پاکستان کے منظرنامے میں کیسا دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ جنرل باجوہ نے ڈبل ٹرپل گیم کھیلی ہے؟ دیکھیں سچ بات تو یہ ہے, میں نے آپ سے کہا کہ میں فوج پہ تبصرہ نہیں کرتا جی. میں لوگوں کو ون سائیڈڈ دیکھ رہا ہوں عمران خان کے ساتھ. میں نے اپنی خواہش آپ سے اظہار کی, مجھے پوری توقع ہے کہ اچھے کام ہونے جا رہے ہیں. اعظم سواتی کی ضمانت ہو گئی ہے, کسی نے اور کیس میں نہیں اس کو اٹھایا, کوئی کسی کو فون کال نہیں آ رہی, کوئی جو وہ بات کہہ رہے ہیں وہ سب کی قومی سلامتی کی کہہ رہے ہیں, اور قومی سلامتی کی میٹنگ میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی معیشت کو ٹھیک کرو. تو یہ تو سب کا ایشو ہے, پاکستان کا ایشو ہے, پاکستان بیٹھ رہا ہے اور ہم ابھی پیچھے کی طرف دیکھتے رہیں تو مناسب بات نہیں ہے. عمران خان ایک بڑا لیڈر ہے, بڑی پارٹی کا لیڈر ہے, وہ بات جو چاہے وہ کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ مجھ سے یہ توقع رکھیں کہ میں فوج کے خلاف بات کروں گا تو میں نہیں کروں گا. 10 مہینے سے میں نے نہ کی ہے نہ کبھی کروں گا. تو آپ کو کتنے دنوں کے مہمان لگ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کہ اگر قومی سلامتی کے اندر بھی اگر اکانومی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور پرفارمنس بھی اگر شہباز شریف صاحب کی ہم سب کے سامنے ہی ہے, تو کتنے دن شہباز شریف صاحب رہنے والے ہیں پرائم منسٹر؟ دیکھیں انہوں نے بھی انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی ہیں پردے کے پیچھے, اور مارچ اپریل, میں نے کہا ہے کہ میں مارچ اپریل میں فیصلہ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں انتخابات کا. ٹھیک ہے, مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینے کی اجازت دیجیے. انتخابات کا فیصلہ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. جی جی جی, مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینے کی اجازت دیجیے. بریک کے بعد آتے ہیں, ڈسکشن کو ریزیوم کریں گے. ویری مچ ان کانورسیشن ود شیخ رشید صاحب. ول بی بیک. بریک کے بعد جو آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ, اور آج سیدھی بات زون میں ایکسکلوسیولی میرے ساتھ موجود ہیں سربراہ عوامی مسلم لیگ, فارمر انٹیریئر منسٹر, سینئر سیاستدان شیخ رشید صاحب. بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر سے شیخ صاحب بنے رہنے کے لیے. بریک پر جانے سے پہلے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ مارچ اپریل میں بس آپ کو لگ رہا ہے کہ انتخابات کے حوالے سے حتمی فیصلہ ہو جائے گا, اور شہباز شریف صاحب کے دن بھی آپ کو بحیثیت وزیر اعظم زیادہ نظر نہیں آ رہے ہیں. آپ نے ایک بیان دیا تھا کہ قوم الیکشن کے لیے تیاری کر لے. شیخ رشید صاحب یہ پیغام آپ کس کو دے رہے تھے؟ کل میں کھانے پہ تھا سویلین بڑے آدمی کے پاس, کوئی آرمی کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے. سو وہ لوگوں سے مل کے آئے تھے, ان کی یہ رائے تھی کہ شیخ صاحب سب لوگوں کی یہی رائے ہے کہ انتخاب ایک حل ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے, اور ایک شفاف انتخابات کرا دیے جائیں. سو ان پر میرا بڑا, پاکستان کے بہت بڑے آدمی ہیں, اور اس کے بعد صبح میں نے ٹویٹ دیا کہ انتخابی شیڈیول طے نہیں ہوا, انتخاب ہونے جا رہے ہیں. وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مارچ اپریل میں انتخابی شیڈیول آ سکتا ہے, اور میرے خیال میں اس بات میں بڑا وزن ہے. اگر کل کچھ اور ہو جاتا ہے, جو وزیر خارجہ بیانات دے رہے ہیں, وزیر داخلہ بیان دیتے ہیں, کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا ہے. کل خانہ وال میں 2 CTD کے افسروں کو مار دیا گیا ہے, شہید کر دیا گیا ہے, اور ملک میں نفسا نفسی کا عالم ہے جی. اتنی عظیم ہمارے شہداء کی اور غازیوں کی فورس ہے,
وہ بھی اتنا ہی درد رکھتی ہے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ان کو گراؤنڈ ریالٹی نہیں پتہ، اگر ان کو گراؤنڈ ریالٹی نہ پتہ ہوتی تو میں 16 دفعہ وزیر رہا ہوں، میری زندگی میں پہلی دفعہ ایسی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں بڑے ٹچی سبجیکٹ کو قوم کے سامنے رکھا گیا. اور شیخ صاحب جیسے آپ پریڈکٹ کر رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، مطلب ظاہر سی بات ہے آپ کو بھی خبریں وغیرہ ملتی ہوں گی، اگر عام انتخابات جولائی میں نہ ہوئے یا یہ مارچ اپریل میں جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ اگر انتخابات کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا تو پھر حالات کس طرف جائیں گے؟ بلکہ میں تو ایک قدم آگے جا کے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اگر 2023 میں ہی انتخابات نہ ہوئے تو شیخ رشید کا لاہ عمل کیا ہوگا اور ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کیا ہوگی؟ کیونکہ خبریں تو یہ بھی آ رہی ہیں، آپ نے بھی سنی ہوں گی، آپ تو آبویسلی لال حویلی میں رہتے ہیں، کہ شاید 6 مہینے ایکسٹینڈ کر دیا جائے معاشی ایمرجنسی کا بول کر کے. یہ میں آپ کو بیان دے سکتا ہوں، نہ ٹیکنوکریٹ آ رہے نہ کوئی 6 مہینے ایکسٹینڈ ہو رہی ہے. اسی سال میں انشاءاللہ الیکشن ہوں گے. اور ذمہ داران میں کہتا ہوں، میں اسٹیبلشمنٹ کا نام نہیں لیتا، میں مقتدر حلقے کا نام لے لیتا ہوں. ان سب کی رائے ایک ہی ہے کہ بالآخر انتخاب کرانے ہیں، 2 مہینے پہلے کیا اور 2 مہینے بعد کیا. اور مارچ اپریل میں آپ کو پتہ لگ جائے گا. جو میں اپنا تجزیہ دے رہا ہوں، میں کوئی پامس نہیں ہوں یا میرے پاس کوئی میں گناہگار سا انسان ہوں، کسی کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں. مجھے مارچ اپریل بڑا یا تو کتا ہو جائے گا سڑک اور چوڑائے پہ، اور یا الیکشن کا شیڈیول آ جائے گا مارچ اپریل میں. شیخ صاحب ویسے تو خیر یہ میرے کوسچنر کے اندر یہ سوال نہیں ہے، لیکن آپ سے کیونکہ بات کر رہی ہوں میں پچھلے 15-20 منٹ سے، تو مجھے آپ تھوڑے مایوس لگ رہے ہیں. اتنے مایوس کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کا نام بھی نہیں لے رہے، آپ تو مقتدر حلقے کہہ رہے ہیں. کیا اتنی خراب بات چیت ہو گئی ہے یا آپ اتنے محتاط ہو گئے ہیں؟ اور اگر اتنے محتاط ہو گئے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ شیخ رشید تو کبھی ایسے نہ تھے. اب میں بدلا ہوا شیخ رشید ہوں. اب میں بڑا وہ جوانی کا میرا دور گزر گیا، زندگی کے آخری 5 اوور کھیل رہا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسی بدمزگی پیدا ہو. میں عمران خان کے ساتھ ہوں، نسلی ہوں اور اصلی ہوں، اور جب تک وہ جد و جہد کر رہا ہے، اپوزیشن میں ہے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. اور اس میری ریکارڈنگ کو آپ سنبھال رکھیں. جب حکمران ہوگا، اقتدار میں آئے گا، پھر میں آزاد ہوں، میں کچھ کروں یا نہ کروں، مجھ پہ کوئی ذمہ داری نہیں. میرا علاقہ پنڈی جو ہے وہ امتحان کے وقت آدمی کو نہیں چھوڑنا چاہتا. اس کی خواہش ہے کہ جتنی ہم اس میں حصہ ڈال سکیں. میں اب پلٹن میدان میں تو کل اس کو یہ خدا نہ خواستہ نااہل قرار دے دیں، میں پلٹن میدان میں تو نہیں جا سکتا یا مینار پاکستان میں تو نہیں جا سکتا. اس جمعے کو بھی لال حویلی کے باہر خطاب کروں گا. جتنی میرے ایک حلقے کی سیاست ہے، میں اپنی اوقات اور اپنی حیثیت کا حصہ عمران خان کے حق میں ضرور ڈالوں گا. آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہونے والے ہیں، نااہل ہونے والے ہیں؟ کوشش تو یہاں ہو رہی ہے حکومت کی طرف سے. اور اگر ہو گئے تو پھر آپ کا کیا لاہ عمل ہوگا؟ کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ ہوں، ان کے بغیر اکیلے حکومت کا حصہ بن جائیں گے. اس کی ٹکٹیں بلیک ہوں گی. یہ بے وقوف ہیں، یہ جاہل ہیں، کم عقل ہیں، ذہنی پستی کا شکار ہیں، ان کا دماغ نہیں کام کر رہا. 8 مہینے جو بھی کام کیا ہے انہوں نے عمران خان کو اوپر ہی اٹھایا ہے. اور اگر یہ نااہلی کی طرف گئے پھر تو اس کی ٹکٹیں بلیک ہوں گی. نواز شریف نے بھی تو باہر رہ کے ان کی پارٹی نے الیکشن لڑا تھا. یہاں تو نوجوانوں کا 14-15 کروڑ نوجوانوں کا ایک سمندر ہے. اور ایک اور میں آپ کو عرض کرتا جاؤں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا حق مل جائے گا یہ مارچ اپریل سے پہلے. 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی ہیں جس میں 80 لاکھ عمران خان کے ساتھ ہیں. اور اگلے الیکشن میں آپ جیتتا ہوا کس کو دیکھ رہے ہیں؟ غیب کے علم تو اللہ جانتا ہے. اس وقت تو 1 سائیڈڈ ہے کھیل. 13 پارٹیاں دفن ہو گئیں. بہت منحوس گھڑی تھی جب انہوں نے اقتدار لیا. ان کے ساتھ یہ حلقوں میں نہیں جا سکتے، یہ بغیر سیکیورٹی کے نکل نہیں سکتے. ان کے جلسوں میں ووٹ کیا پڑھنے ہیں، ان کو کچھ اور پڑھنا ہے. پر تیاریاں تو بہت ہیں. بلاول بھٹو نے اپنی پروفائلنگ بہت اچھی کر لی ہے. ابھی پروگرام کے پہلے حصے میں بات بھی ہوئی تو آپ نے ان کا پورا بجٹ نکال کے دیا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں وہ جہاں پر بھی دورہ کر رہے ہیں اپنے پلے سے کر رہے ہیں. اور اس کی جسٹیفیکیشن بھی وہ دے رہے ہیں کہ اگر حکومت کے پیسے، خزانے سے پیسے، اگر اول تو انہوں نے کہا کہ میں پرسنل پیسے استعمال کر رہا ہوں، لیکن اگر سرکاری خزانے سے بھی استعمال ہو رہے ہیں پیسے تو میں وزیر خارجہ ہوں، یہ میرا رائٹ ہے. تو وہ اپنی پروفائلنگ تو بہت اچھی کر رہے ہیں. دوسری طرف نون لیگ نے بھی اپنی پروفائلنگ شروع کر دی ہے. مریم نواز کو اضافی ذمہ داریاں دی ہیں.
وہ تنظیم سازی بھی کر رہی ہیں، تنظیم نو بھی کر رہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان کو سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی بنایا پارٹی کا. تو معاملات تو بہت آگے جا رہے ہیں. اور دوسری طرف دیکھیں عمران خان صاحب کے پاس صرف باجوہ نامہ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ فیصلہ لوگوں نے کرنا ہوتا ہے. 2-3 ہفتے علاج کرانے کے لیے گئے تھے, گھر میں قید بیٹھے ہوئے ہیں. میری پوری ہمدردی ہے. بھائی وزیر اعظم اپنے ملک میں نہیں آ سکتے, تو پھر جب عمران خان آ چکا ہوا تو پھر تو نہیں آئیں گے نا. باقی ان کو تنظیم کا حق ہے. نون اور شین کا اگر فیصلہ ہو گیا ہے کہ نون کے پاس رہے گی کمان, تو ایک اچھی بات ہے. یہ ساری باتیں میری بات کی تائید کرتی ہیں کہ ملک میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں. یہ جتنے ورکر کنونشن کروانے شروع کر دیے ہیں پارٹیوں نے, اور ایک اور نیک ہونا شروع کر دیا ہے. باپ نیک ہونے جا رہی ہے بلوچستان میں, ایم کیو ایم ایک ہونے جا رہی ہے کراچی میں, سب الیکشن کی علامات ہیں نا. لیکن آپ کو اس میں کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا کہ اگر ایک ہو رہے ہیں, کیونکہ پہلے بھی ایک ان کو توڑا بھی, جب ان کو توڑا بھی گیا تو تب بھی یہ الزام لگا کہ سیاسی انجینئرنگ ہوئی ہے اور عمران خان کے حق میں ہوئی ہے. ان کو توڑیں گے تو ایک نئی پارٹی کی راہ بنے گی, اور اگر اب دوبارہ ان کے بیچ میں اتحاد ہو رہا ہے, باپ جو ہے پاک ہو رہی ہے, تو اس میں اعتراض تو نہیں ہے, رائٹ؟ نہیں, میرے ایم کیو ایم کے ساتھ پی ٹی آئی خفا نہ ہو تو وہ مشرف میں بھی میرے ساتھ تھے. مشرف کے وزراء میں بھی گورنر عشرت میرے بھائیوں کی طرح تھے. الطاف حسین, میں ایم ایس ایف ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان کا صدر تھا, میرے لیے حلیم بنایا کرتے تھے. سو نواز شریف کے بھی ساتھ تھے, پیپلز پارٹی کے بھی ساتھ تھے. میرا مطلب ہے پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت ہے, وہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. مجھے تو کوئی اعتراض نہیں نا. اور لوگوں کو ہے پی ٹی آئی کے وہ باتیں کر رہے ہیں, وہ ان سے آپ پوچھیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. ٹھیک ہے. شیخ صاحب, آپ کی عمران خان صاحب کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے, رابطہ ہے؟ بہت قریبی رابطہ ہے. کیا سوچتے ہیں کہ عمران خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ جو میں باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے, یہ ان سے کرنے کے بعد آپ سے کر رہا ہوں, اور اس کو پتہ ہے کہ ان کو نااہل کرنے کی یہ سازش کر رہے ہیں. جہاں اور سازشیں ناکام ہوئی ہیں, یہ بھی ناکام ہوگی. اور یہ مہینہ بڑا ہے. میں بات ابھی آپ کو 10 منٹ پہلے کہہ چکا ہوں. دیکھیں, جب آپ کو میں کہتا ہوں کہ مارچ اپریل بڑا اہم ہے, تو آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں فروری اور جنوری بھی بڑا اہم ہے. جب یہ میں 100-125 دن کی بات کرتا ہوں, تو یہ جنوری فروری کو بھی بڑا اہم سمجھیں. کیونکہ جب میں گراؤنڈ کی بات کرتا ہوں تو لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں. گراؤنڈ ریالٹی جو ہے وہ بہت خراب ہے. اگر یہ شیخ رشید کہہ رہا ہے, جو حلقے میں پیدا ہوا, حلقہ ہی اس کا تعارف تھا, حلقے کے علاوہ اللہ تھا اس کا, کوئی بندہ نہیں تھا, کوئی رشتہ دار نہیں تھا, کوئی برادری نہیں تھی, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے حالات بہت خراب ہیں. شیخ صاحب, سیاستدانوں کے آپس میں تعلقات ہیں, جیسے عمران خان صاحب کے چلیں چودھری برادرز کے ساتھ ہیں, آپ کے پرویز الہی صاحب کے ساتھ تعلقات ہیں, اور حکومت کے کیا عمران خان صاحب یا کوئی بیک ڈور پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ایسے معاملات چل رہے ہیں جس کے اندر بات الیکشنز کے اوپر امن و امان سے سلجھ جائے, یا پھر ایکسٹینشن پر, یا جو بھی سیاسی معاملات جو آگے لے کر کے جانے ہیں اس کے اوپر جو معاملات ہیں وہ سلجھ جائیں؟ اور ایکسٹینشن کا میرا مطلب ہے کہ اس پارلیمنٹ کی ایکسٹینشن پر رابطے ہیں سیاستدانوں کے آپس میں؟ میرے تو پرویز الہی کے ساتھ شجاعت سے بھی اچھے تعلقات ہیں. میرے خیال میں دونوں ایک ہیں. اچھا. اور جب میں نے یہ بات کہی دونوں ایک ہے, تو شجاعت نے مہینہ سوا مہینہ پہلے مجھے فون کیا. اس نے کہا یار تو نے یہ ٹی وی پہ کہا. میں نے کہا اگر آپ کہتے ہو تو میں تردید کر دیتا ہوں کہ آپ ایک نہیں ہیں. اس نے کہا نہیں, ہم ایک ہیں. لڑائی بچوں سے شروع ہو رہی ہے. بچوں کے مستقبل کی سیاسی لڑائی جو ہے اس کا مسئلہ ہے, ان سے میرا کوئی اتنا لینا دینا نہیں ہے. میری شجاعت اور پرویز میرے ہاتھوں میں ہی, ہم ساتھ ہی بڑے ہوئے ہیں. چودھریوں سے میرے بڑے, میں تو باچا خان, دیکھو نا, اب آپ ایمل کانسی کا کہیں کہ میں اس کا جواب دوں, میں تو اس کے باچا خان کے ساتھ سیاست میں تھا جی. میں باچا خان کو کہتا تھا کہ آپ کیا جی روز چلے جاتے ہیں اٹھا کے ٹوکری سی جیل میں, گٹھڑی سی. وہ کہتا ادھر بڑا سکون ہے, باہر بڑا گند ہے. شورش کے گھر کی جانا تھا, وہ کابل سے تحفہ لے کے آیا تھا اور بچے مر رہے تھے انتظار میں. اور جب میں لے کے گیا باچا خان کو تو اس نے گٹھڑی سی کھولی تو اس میں سوکھے شتوت تھے, وہ پرات میں رکھے. تو میں نے کہا لو جی کھا لو. تسی پرانے سیاستدان بڑی عجیب سوچ کے حالات تھے. بچے سوچ رہے تھے ادھر سے کوئی ڈیک آ رہا ہے, کوئی ٹی وی آ رہا ہے, کوئی. اس نے چادر کھولی باچا خان نے اور سوکھے شتوت کابل سے لے کے آیا ان کے لیے.
بگٹی بھی مذاق اڑایا کرتے تھے. اب دیکھو نا یہ زین بگٹی کیا بھیجتے ہیں جی, کیا لوگ تھے وہ جی, کیا لوگ تھے وہ. اختلاف اپنی جگہ, شدید اختلافات کے باوجود ٹکے ٹوکری نہیں تھے جی, کاروباری لیڈر نہیں تھے. کاروبار تو اب شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے, ایک اور چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن کے لیے. دیکھتے رہیے سیدھی بات. شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ بنے رہیں گے. ول بی بیک. ویلکم بیک جی. آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ, اور سیدھی بات زون میں ایکسکلوسیولی اینڈ ایکسٹینسولی ان کانورسیشن ود شیخ رشید, سربراہ عوامی مسلم لیگ کے. ایک دفعہ پھر سے آپ لوگ کو خوش آمدید کہیں گے. بہت بہت شکریہ شیخ صاحب بنے رہنے کے لیے. شیخ صاحب, گجرات کے چودھریوں کی بات ہو رہی ہے, سیاست ان کی بڑی نپی تلی سی ہے. معاملہ ذرا زیادہ ہیٹ پکڑا تھا اور ہاٹ کیک بنا ہوا تھا کہ جی جو پنجاب اسمبلی ہے وہ توڑنی ہے. اب پرویز الہی صاحب نے بالکل اپنا اختیار جو ہے وہ عمران خان صاحب کو دیا. عمران خان صاحب کہیں گے ہم اسمبلی توڑ دیں گے, لیکن وہ ساتھ ساتھ ہر ٹیلی ویژن چینل پر آ کر کے یہ ضرور کہہ رہے تھے کہ ہم نے سمجھایا ہے, ہم توڑنا تو نہیں چاہتے, لیکن ہوگا وہی جو عمران خان صاحب کہیں گے. اینڈ رزلٹ یہ ہوا شیخ صاحب کہ اسمبلیز نہیں ٹوٹی. آپ کو لگ رہا ہے کہ پنجاب اسمبلی اب ٹوٹے گی؟ میں عمران خان کے بارے میں بتا سکتا ہوں. وہ ہر صورت میں اسمبلیاں تحلیل کرنا چاہتا ہے. اگر اسمبلیاں نہ تحلیل ہوئیں تو اپنے بندوں کو ریزائن دلوانا چاہتا ہے اسمبلیوں سے, دونوں اسمبلیوں سے. میں اس کا ذمہ دار ہوں. پرویز الہی کی اپنی پارٹی ہے, میری اپنی پارٹی ہے. میری دوستی اور سیاست عمران خان کے ساتھ ہے. میں جو 5-6 دن پہلے اس سے بات ہوئی ہے وہ اسمبلیوں کی تحلیل چاہتا ہے. اگر اسمبلیوں کی تحلیل نہ ہو سکے تو پھر اپنے بندوں کو ریزائن دلوانا چاہتا ہے, اسمبلیاں چھڑوانا چاہتا ہے. یہ میں آپ, تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے غلط بات کر دی تھی اور میرے گلے پڑ جائے, کیونکہ بڑا نازک ٹائم جا رہا ہے. کمزور آدمی پہ زیادہ نزلہ گر جاتا ہے. میں تو ویسے بھی ایک سیٹ کی سیاست کرتا ہوں, میں پاکستان کی سیاست نہیں کرتا, لیکن وہ سارے میڈیا کی وجہ سے پھر میرے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں. 11 جنوری کو کیا ہو رہا ہے پنجاب کے مستقبل کا کیا فیصلہ ہوگا؟ مجھ سے تو غلطیاں ہو جاتی ہیں. میں تو 9 تاریخ سے زیادہ گھبرایا ہوں کہ جنیوا میں کیا فیصلہ ہوگا, IMF کیا فیصلہ کرے گی. یہ تو کھیل ختم ہے جی. ہاں, لوگوں کے حالات کوئی نہیں دیکھ رہا. دیکھیں, مجھے پتہ نہیں تھا, میں بے وقوف تھا, میں مذاق اڑاتا تھا لوگوں کا. میں نے جن کا مذاق اڑاتا تھا میں نے خود ٹویٹر شروع کر دیا. وہ بچے چھوٹے چھوٹے کہتے ہیں آپ کو پچھتاوے کے سپیلنگ بھی نہیں آتے, آپ کو تشویشناک لکھنا بھی نہیں آتا, آپ کو گمبھیر لکھنا بھی نہیں آتا. تو میں تو ہنستا ہوں, یا اللہ کیا ہو گیا. ہم ایک چھوٹی سی سنگل خبر کے لیے سارے دن اخباروں کے دفتروں میں بیٹھے رہتے تھے. 7 سال قید ہو گئے تو ایک 4 انچ کی خبر نہیں لگتی تھی. یہاں گاڑی کا ویل کپ اب گم جائے تو بریکنگ نیوز ہے. ٹویٹ نہ کرے تو لڑکے کہتے ہو انکل کدھر ہو, ابھی تک ٹویٹ نہیں آیا. میں تو عجیب ہی, میں اس وقت کا ماڈرن سیاستدان نہیں ہوں جی. میں 6 چھکا چھتی والا سیاستدان ہوں. میں خود اپنے آپ کو بعض کا سمجھتا ہوں کہ لوگ اتنے باشعور اور اتنے تیز ہو گئے کہ وہ زیر زبر. میں نے کہا کہ غلطی ہو جاتی ہے, اس نے کہا دعا اور دغا میں نقطے کا ہی فرق ہوتا ہے, مارم اور مجرم میں بھی نقطے کا فرق ہوتا ہے. میں کہا ٹھیک ہے جناب, حکم بجا لاتے ہیں. غلطیاں تو ہیں, ہم سے ہو جاتی ہیں ٹویٹ میں. اب ٹویٹ شروع کیا, اب کیا بند کر دیں؟ یہی ہو سکتا ہے کہ غلطیاں ہو رہی ہیں پھر بند کر دیں. نہیں تو ٹویٹر کو شروع کیوں کیا؟ فرصت زیادہ مل گئی تھی, یا پھر ایک دفعہ میڈیا کی ڈارلنگ کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کی ڈارلنگ بھی بننا تھا؟ نہیں, وہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں یہ. میں نے تو چینلوں سے جان چھڑا رہا تھا کہ بھئی چینلوں سے جان چھٹ جائے, صبح اٹھ کے ایک ٹویٹ کر دو, اللہ خیر صلاح. وہ ٹویٹ کرنا بھی گلے میں پڑ گیا, لوگوں کی طرف سے بھی اور چینلوں کی طرف سے بھی. پھر وہ سوال شروع ہو گئے, پھر بیپر شروع ہو گئے. تو ویسے بھی فارغ ہیں اور کوئی کام ہی نہیں. میں نے کہا چلو ٹویٹر ٹھیک ہے. چلیے شیخ صاحب, 9 جنوری کا آپ نے ذکر کیا, کیونکہ پروگرام کو مجھے کلوز بھی کرنا ہے. بس 1-2 امپورٹنٹ چیزیں بس مجھے بتا دیں جاتے جاتے. 9 جنوری کا کیونکہ آپ نے ذکر کیا, IMF کا بھی فیصلہ اس دن ہے, ظاہر سی بات ہے پنجاب اسمبلی کا سیشن بھی اس دن ہے. واقعی 9 جنوری بہت اہم ہے, اور آپ نے بالکل, میں آپ سے اگری کرتی ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ 9 جنوری 11 سے پہلے 9 جنوری ہے. دونوں معاملات شیخ رشید صاحب کی نظر میں کیا ہونے والا ہے 9 جنوری کو IMF کے ساتھ اور 9 جنوری کو پنجاب اسمبلی کے سیشن میں؟
دیکھیں بات عام اور غریب آدمی کے گلے پڑنے جا رہی ہے. مرات یافتہ طبقہ اور ایلیٹ کلاس کے ذمے کوئی چیز نہیں، وہ بھاگ رہے ہیں یہ ملک چھوڑ کے، وہ یہ ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. اور دبئی میں دیکھیں کہ کتنی کمپنیاں بنی ہیں ان دنوں میں، اور آپ کے پاس ڈیٹا آتا ہے. میں تو اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں کہ آپ دیکھیں کہ دبئی میں کمپنی کھلنے کے کتنے پیسے لگتے ہیں، کتنے لاکھ لوگ، یہ تو عام بات ہے، کتنے لاکھ لوگ جو جن کو کام شام کی سمجھ ہے، جو ٹیکنیکل لوگ ہیں، ملک چھوڑ رہے ہیں. یہ کوئی خبر نہیں ہے اب کہ ڈالر کتنے رہ گئے ہیں. اس میں سعودی 1.3 کی قسط بھی دینی ہے 10 تاریخ سے پہلے. سو میرے پاس تو کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ میرے منہ میں خاک، میری زبان غلط ہو اور بہتری کے حالات ہوں. میں خود مایوس ہوں تو میں قوم کو کیا خوشخبری سناؤں. منی بجٹ کی اب آ رہی ہے کہ حکومت منی بجٹ لانے جا رہی ہے. ملک ڈیفالٹ ہونے کی آوازیں آ رہی ہیں. اس میں شیخ رشید کا لاہے عمل کیا ہے؟ لاہے عمل کیا ہے سر؟ ٹھیک ہے، افسوس دکھ اپنی جگہ پہ، تشویش کی صورتحال بھی اپنی جگہ پر، آپ کا لاہے عمل کیا ہے؟ آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں میرا کردار جو ہے نا، میرا پولیٹیکل رول بڑا چھوٹا ہے ایکچولی. یہ 13 پارٹیاں تو ہو گئی ہیں فارغ عمران میں. اب عمران خان کا رول کیا ہونا ہے؟ جو اس کا رول ہوگا وہی میرا رول ہے. میں اس کے ساتھ ہوں. ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، میرا بھی پاؤں اسی کے پاؤں میں ہے. بہت بہت شکریہ شیخ رشید صاحب وقت دینے کے لیے، اور دی ویری بیسٹ. انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ آپ سے ہم جو ہے ایک پروگرام مرتب کریں گے. تب تک کے لیے آپ بھی اپنا خیال رکھیں. آپ لوگ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے ملاقات کرتے ہیں. دیکھتے رہیے سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ، سیم ٹائم سیم چینل. اللہ حافظ.